मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे दिन में रहबानियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे तबलीगी बुजुर्ग जो रायवण में मुकीम हो जाते हैं, सारा साल सब कुछ छोड़ छाड़ कर, क्या ये सही है? सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं होते, उनके बीवी बच्चे भी होते हैं और वो पहले से इतने कारोबारी लोग होते हैं, उनका चलता हुआ कारोबार होता है, उससे उनकी अर्निंग आ रही होती है, उससे बीवी बच्चों को खिला रहे होते हैं। दीन के लिए वक़फ़ हो जाना ये रहबानियत नहीं है, बशर्ते कि आप बीवी बच्चों का खर्चा उठा रहे हो। रहबानियत जब है जब आप निकाह भी ना करो कि मैं शादी नहीं करूंगा ताकि बच्चों का खर्चा ना उठाना पड़े, और फिर दीन के लिए वक़फ़ हो जाओ, ये रहबानियत है। या शादी हो गई और अब बीवी का खर्चा नहीं उठा रहे, वक़फ़ कर दिया, तो वो कहाँ से खाएगी भाई? तो रायवण में मेरे इल्म में जितने भी मुकीमीन हैं वो सब के चलते हुए बिजनेस हैं, कारोबार हैं। अब वो सब चीज़ों से आज़ाद होकर दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दिया और उनके कारोबार चल रहे हैं। तबलीग में कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं दी जाती, हत्ता कि आप साल लगाना चाहते हो ना और आपका अभी इम्तिहान होने वाला है, तो तबलीग वाले आपको साल के लिए 4 महीने के लिए नहीं जाने देंगे, बोलेंगे आप पेपर पहले दो, क्योंकि आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अगर कोई पर्सनली अपने तौर पर गलत कर रहा है तो फिर तबलीग वाले उसके जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसी रहबानियत तबलीग में है नहीं, जहां तक मेरी मालूम। और अगर कोई कर रहा है तो वो अपने तौर पे कर रहा है, उसका तबलीग को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। कराची में तकरीबन चंद रोज बाद हुकूमत के हुक्म की वजह से रास्तों को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से आवाम और एम्बुलेंस वगैरह को वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या जो पुलिस एहलकार रोड बंद करवाते हैं उन्हें गुनाह होगा? भाई पुलिस तो पाबंद होती है हुकूमत के फैसलों के, वो तो वही करेगी जो, वरना हुकूमत उनको बहुत सख्त केस बन जाता है पुलिस के खिलाफ अगर वो ऑर्डर को फॉलो ना करे। अलबत्ता जो मजहबी लोग ये कुछ कर रहे हैं वो बहरहाल मुजरिम है। मैंने हदीस कई बार सुनाई है, नबी ने फरमाया सबसे आखिरी दर्जा ईमान का ये है कि रास्ते में तकलीफ दे चीज़ अगर कोई नहीं उठाए ना तो आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। तो ये तकलीफ दे चीज़ ना उठाने पर है, और रास्ते को बंद कर देना तकलीफ दे चीज़, यानी ये कांटा पड़ा हुआ है, वो इतनी तकलीफ नहीं देता। और हदीस कह रही है कि उसको अगर आपने नहीं उठाया तो आप ईमान के आखिरी दर्जे में भी नहीं है। और जो पूरा जुलूस ला के रोड ब्लॉक कर दे, लोगों के आने जाने के रास्ते बंद हो जाएं, एम्बुलेंसों को मुसीबत पेश आए, और दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, ये हमारे यहाँ ही हो रहा होता है। ये तो ऐन अजाब में डाल दिया आपने लोगों को, तो वो ईमान के आखिरी दर्जे में भी कहाँ, तो पहले दर्जे में भी नहीं है। तो इसलिए बंद होने चाहिए सारे जितने भी जुलूस जलसे। अभी क्या हुआ है जापान में, जिन्होंने, जो मेरे होस्ट है ना जापान में, जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनका फोन आया, उन्होंने कहा जापानियों ने जापान ने वीजे बंद कर दिए, मुफ्ती साहब तबलीग के वीजे बंद कर दिए, उलमा के वीजे बंद कर दिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कुछ लोग गए थे यहीं से, तो रबीउल अव्वल के मौके पे उन्होंने जुलूस भी निकाले, रोड बंद की और चंदे भी दबा के मांगे। मैं नहीं कह रहा सारे बरेलवी ऐसे होते हैं, चंद लोगों ने, बरेलवी में भी बहुत से लोग एक दूसरे के मुखालफत कर रहे हैं ऐसे टोले की जो जिसका काम ही चंदागिरी है और उनका काम ही है। तो उन्होंने, आज ही की बात है, आज फोन आया, कह रहे वहां जाके इल्लीगल चंदे भी मांगे, क्योंकि जापान में चंदे का भी एक उसूल है, ट्रस्ट होना चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए, उसके लीगल। वो जापानी ऐसे आड़े तिरछे काम नहीं करने देते, आओ बस कोई हिसाब ही नहीं है, कुछ भी नहीं, मांगना शुरू कर दो। और रोड वोड क्या कह रहे हैं, सब पे जापानियों ने पाबंदी लगा दी। कह रहे हैं अब मैं गया हुआ हूं जापान, केस किया है हमने, हम कह रहे हैं भाई हम नहीं चंदे मांगते, हम रोड ब्लॉक नहीं करते, हम तो तबलीग वाले, हम तो मस्जिदों, तबलीग पर इतना जबरदस्त काम हो रहा था, चंद बेवकूफों की वजह से सब पे पाबंदी लग रही। और इसके अलावा भी कुछ मुल्कों में, चाइना में भी ऐसा हुआ था। वो लोग कहते हैं रोड क्यों ब्लॉक कर रहा है भाई तू? लोगों का, चंद आदमी है, उनका अपना मसला है, तो आप चंद लोगों की, देखो मैंने मस्जिद का माइक बाहर बयान में खोलने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि मेरा जो बयान सुनना चाहता है वो सुने, जो नहीं सुनना चाहता मैं जबरदस्ती क्यों सुनाऊं उसको, जब मेरा नजरिया नहीं है, जब दूसरे वाले का नजरिया नहीं है। अब मैं दलील ये दूं कि नहीं मैं हक बात करता हूं, सब सुने, ये आप बात थोप रहे हो। तो मेरे भाई रबीउल अव्वल सबका मुत्तफ़िक़ी राय नहीं है कि रबीउल अव्वल मनाना चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए। कुछ लोगों की राय है कि होने चाहिए, कुछ लोगों की राय है कि नहीं होनी चाहिए। तो जिनकी राय होने चाहिए वो अपनी राय सब पे क्यों ठोस रहे हो भाई? क्यों रोड ब्लॉक कर रहे हो? आप इंडोर करो, इंडोर मुहर्रम के ताजिए भी आप करो, इंडोर आप जो मातम की है वो भी करो, हमें कोई एतराज नहीं है। इंडोर जो भी हो आपका पर्सनल मामला है, जो मर्जी करते रहो, लेकिन रोड पे वही होगा, या तो इस्लाम से उसकी परमिशन ली जाएगी और चारों अइम्मा का उस पर इत्तिफाक होगा, मुसलमानों का इत्तिफाकी मसला होगा, या ये कि पूरी कौम उस पर मुत्तहिद होगी, हां भी हम सब का मसला है, फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस पर आवाज उठानी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अभी जापान में पाबंदी लगा दी, वीजा ही बंद कर दिए उन्होंने, कोई वीजा नहीं मिलेगा, जाओ हट। कितनी आजादी थी यार वहां के,
میں گیا تھا, اتنا کراؤڈ ہوتا تھا جاپان میں بیانات سننے والوں کا, اور بریلوی علماء بھی جاتے تھے, دوسرے بھی سب جاتے تھے, سب پہ پابندی لگا دی چند لوگوں کی وجہ سے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اصل میں ان کو اسلام سے نفرت ہے نا, پھر باتیں بھی ہم بیٹھ کے بھائی اسلام سے نفرت ہوتی تو جلسوں سے پہلے بھی وہ پابندی لگاتے. تو یہ ہے حساب کتاب, تو یہ سب بند ہونا چاہیے سارا دھندا کرنا ہے مسجد کے اندر. اہم سوال ہے, پورا پڑھے مہربانی ہوگی. اگر عید میلاد النبی تیجا 40واں یہ سب غلط ہے تو پھر مدارس, ان کا نصاب, سہ روزہ, 4 مہینے, مسجد پہ گنبد, مینار, ختم بخاری, یہ سب تو صحابہ نے اسلاف نے نہیں کیا, پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ موقع ہوتا ہے. موقع کیا مطلب؟ مدرسے میں کام ہوا ہے, بخاری ختم ہوئی ہے, اب بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, عالم بنے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کی ایک تقریب ہو رہی ہے, بالکل ایک معقول وجہ ہے اس کی. اور آپ جو 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی منا رہے ہو, اس دن نبی آئے نہیں ہیں. نبی 1400 سال پہلے آئے تھے, 1400 سال پہلے آئے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں. یہاں تو مدرسے کے طلبہ باقاعدہ فارغ ہو رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے ان کو, جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے. جب شادی ہو رہی ہے تو شریعت نے کہا مناؤ, ولیمہ کرو, مبارک بادیں دو. اب جب شادی کو 31 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی تھی, آپ ولیمہ بھی کریں, آپ سیلیبریٹ بھی کریں, آپ لوگوں کو جمع بھی کریں, تمبو بھی لگائیں, دیگیں بھی پکائیں, بانٹیں بھی, کیونکہ ہو رہی ہے, خوشی کا موقع ہے. لیکن آپ اگلے سال 31 دسمبر کو دوبارہ تمبو لگا رہے ہو کہ پچھلے سال 31 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ تمبو لگا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب وہ 1 سال ہو گیا, اب کوئی اس کی مارکیٹ میں کوئی نیا مال آیا ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے, تو جس دن بچہ پیدا ہوگا تو پھر آپ عقیقہ بھی کرو, 2 بکرے کاٹو. لیکن بچہ جب پیدا ہوا, 1 جنوری کو پیدا ہوا, اگلے سال پھر 1 جنوری کو آپ بکرے کاٹ رہے ہو, پھر اس سے اگلے سال 1 جنوری کو کاٹ رہے ہو, تو شریعت کہے گی جب پیدا ہوا تھا وہ موقع تھا, بکرا بھی کاٹو, کھلاؤ بھی, سیلیبریٹ بھی کرو, تقریب بھی کرو, ایونٹ بھی کرو. سمجھ میں آتا ہے. اب ہر سال اسی دن کرنا, یہ تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. تو مدرسوں میں جو ختم بخاری ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بخاری ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بخاری ختم ہوئی 1 محرم کو, پھر اگلے سال 1 محرم کو, پھر اگلے سال 1 محرم کو, ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی تبلیغی جماعت میں جو ایک ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے, یہ تو بھائی ایک ضرورت ہے لوگوں کی, کیونکہ شریعت میں تبلیغ فرض ہے, اس کا کوئی متعین طریقہ اسلام نے نہیں بتایا, اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. تو اہل اللہ کو, بزرگوں کو یہ طریقہ سوٹیبل لگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو مسجدوں میں لے جایا جائے, ٹائم لگایا جائے, تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, تبھی وہ اس کو نہ سنت کہتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے اس طریقے میں نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ بھی دیں گے, لیکن چونکہ نقصان ہو نہیں رہا, فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے پکڑا ہوا ہے انہوں نے. اور رائے بھی کوئی جگہ خاص نہیں ہے, رائے میں جگہ لی ہوئی ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ رائے کی بجائے فلانی جگہ زیادہ بہتر ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے وہ. اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اس تاریخ کو جو ہم اجتماع کر رہے ہیں, اکثر یہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے, اس کے بجائے جون میں ہونا چاہیے تو جون میں شفٹ کر دیں گے. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھوڑی ہے ان کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مدرسوں کا جو نصاب ہے, صحابہ کے دور میں تو لوگ نبی سے سیکھتے تھے, اس کے بعد جب عربی گرامر اور فقہ اور یہ مدون ہوا تو ایک اس کو اسٹرکچر دینا پڑا کہ اس اسٹرکچر, یہ پیریڈ ہوں گے, یہ ٹائم ہوگا, یہ 8 سال کا نصاب ہوگا, یہ سب آسانی کے لیے. آپ کے پاس تو یہ جو آپ ربیع الاول میں کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی. تو اس کو بخاری کے ختم بخاری, اور یہ جو مسجدوں کے گنبد ہیں کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہیں. یہ تو تابعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں, تابعین کے دور سے ایک شعار بن چکا ہے اسلامی کہ گنبد دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. کوئی نہ بنائے گنبد تو کوئی حرج نہیں ہے, بنا لے تو بھی ٹھیک ہے, نہ بنائے تو بھی ٹھیک ہے. اس سے ربیع الاول سے کیا تعلق ہے بھائی؟ بھائی ہر ایک کے گھر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ڈیفینس میں الگ اسٹائل ہے, اورنگی ٹاؤن میں الگ اسٹائل ہے, امریکہ میں الگ اسٹائل ہے. تو اسی طرح مسجدوں کو بھی ایک الگ رواج ہے کہ بھائی مینار ہوگا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. پہلے یہ مینار بنا کرتے تھے مؤذن کے لیے, اوپر چڑھ کے اذان دیا کریں گے تاکہ سب جگہ آواز جائے گی. اب وہ ایک علامتی طور پہ باقی رہ گیا ہے, اذان اقامت جو اسپیکر پہ ہوتی ہے. تبھی علماء کہتے ہیں مینار ہو تو بھی ٹھیک ہے, مینار نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اس کا ربیع الاول کے جلسوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا؟ ہمارا یہ سوال ہے. بدعتی سے نا الزامی جواب پوچھا کریں, اس سے کہیں پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے چرس پینا, ہیروئن پینا؟
وہ دین میں ایجاد تھوڑی ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے نا. دین میں ایجاد کا مطلب دین نے ذمہ داری نہیں لی اور آپ نے اس کو ایجاد کر کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ ہے بدعت. دیکھو غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس, تین صحابی میں سے ایک تھے. مجھے کیونکہ 20 سال ہو گئے یہ واقعہ پڑھے ہوئے, تو مجھے ہو سکتا ہے صحابی کا نام لینے میں غلطی ہو رہی ہے. انہوں نے مسجد میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا, اجتماعی, نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عبداللہ بن عباس, دونوں میں سے کوئی ایک, غالباً عبداللہ بن عباس تھے. میں صحیح پہنچا ہوں کیونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہوئے تھے اور حضرت عباس تو عمر میں بھی زیادہ تھے. عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہے نا آخری زمانہ. تو عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا نا اجتماعی حلقے لگا کے لوگ ذکر کر رہے ہیں, غالباً روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ پتھر مار کے ان کو باہر نکالو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے ذکر کے لیے تداعی, تداعی کا مطلب لوگوں کو جمع کر کر کے اجتماعی ہیئت پہ ذکر کرنا, یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر پہ لگا دینا, یہ اتفاقی اجتماع ہے, یہ جائز ہے. جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہو, اب مجھے لگا کہ یار یہ ان کو یہ بیان اتنا عرصے سے سن رہے ہیں, ذکر کرنے کی, کم وقتوں کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے, ان کو ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے, صرف شادیاں سنتے رہتے ہیں, پراٹھوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں, پیزے برگر کولڈ ڈرنک سنتے رہتے ہیں, چھوڑیں گے پھر بھی نہیں, تو ان کو کچھ اللہ اللہ سکھاؤ. تو میں آپ سب کو لگا دوں بھائی چلو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ اجتماعی ذکر نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ اجتماع تو آلریڈی ہوا ہے. ان سب کو ہم نے تعلیم کے لیے ذکر پہ لگا دیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں بولوں آج اتوار کا بیان نہیں ہوگا, تمام احباب سے گزارش ہے آج جامع مسجد الفلاحیہ میں عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی ذکر کی محفل لگے گی, تمام حضرات تشریف لائیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ بدعت ہے, کیونکہ اجتماعی عبادت جو شریعت نے بتائی ہے وہی کر سکتے ہو. فجر کی 2 سنتیں انفرادی ہیں, اجتماعی پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. پڑھو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت. کیونکہ 2 فرض اجتماعی ہوں گے, 2 سنت نہیں. ظہر کی 4 سنت انفرادی, فرض کیا ہے؟ اجتماعی. تو عبادت میں اپنی طرف سے آپ اجتماع ایڈ نہیں کر سکتے. تہجد کے لیے اجتماع بھی جائز نہیں ہے کہ میں الفلاحیہ مسجد میں رات کو 4 بجے تہجد ہوگی, تمام محلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں, سارے محلے والے آ رہے ہیں. بھائی بدعت ہے. صرف رمضان میں تراویح کے لیے اجتماع ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اجتماع نہیں ہو سکتا. ہاں اتفاقی اجتماع ہو جائے, میں تہجد پڑھ رہا ہوں, آپ آئے, آپ نے کہا چلو میں بھی نیت باندھ لوں, یہ ٹھیک ہے. صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے, صحابہ بھی آپ کے پیچھے آ کے نیت باندھ لیتے تھے. تداعی سمجھتے ہو لوگوں کو جمع کر کر کے بلانا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا دیکھا؟ اجتماعی ذکر کی محفل ہے, اتنا غضبناک ہوئے. اب ہمارے بریلوی بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں, یہ حدیث تو آپ بھی صحیح مانتے ہو, اس کو میں کسی وقت موقع ملا تو ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پیش کر دوں گا. تو وہ تو ذکر کر رہے تھے نا. اب کوئی ان سے کہتا کہ اس کی ممانعت کی دلیل بتاؤ, کہاں لکھا ہے کہ یہ اجتماعی ذکر ناجائز ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی عبداللہ بن عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے یہ اجتماعی ذکر اس طریقے پہ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ جائز نہیں. یہ انفرادی طور پہ آپ کریں, اس طرح ہیئت بنا کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لوگ اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہیں, وہ تو اتنی سی چھوٹی سی چیز پہ عبداللہ بن عباس کو, صحابی رسول کو اتنا غصہ آ گیا, وہ جب یہ دیکھتے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ایسے تمبو لگ رہے ہیں اور ایسی بتیاں اور ایسے روڈ جام اور وہ ناچنا گانا تک بھی شروع ہو گیا, اب تو کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تو کہاں وہ پتھر مارنے کا نہیں کہتے, وہ کچھ اور مارنے کا کہتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صحابی رسول کو کتنا غضب آتا. وہ بدعت کے بہت شدید خلاف تھے صحابہ کرام, بدعت کو نہیں پنپنے دیتے تھے وہ لوگ. اتنی چینجنگ کی اجازت نہیں دی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو نبی خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے اور جمعے میں عید کی نماز سے پہلے, تو ایک خلیفہ نے کیا کیا, عید کا خطبہ بھی عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. اس پہ احتجاج شروع کیا صحابہ نے. یہ کون سی بدعت شروع کر دی بھائی تم نے؟ جو خطبہ بعد میں وہ بعد میں رہے گا, جو پہلے ہے وہ پہلے رہے گا. فجر کی 2 رکعتیں 2 رہیں گی, 3 نہیں ہو سکتی. تو بدعت یہ بھی نہیں ہے, تو بھائی پھر بدعت ہے کیا؟ واٹ از بدعت؟ بس اقامت کے وقت دیر سے کھڑے ہونا بعض لوگ کرتے ہیں, اس پہ مجھے پوری تحقیق نہیں ہے.
بعض لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں, فقہ کی کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے, اس کے دلائل کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا اس پہ پوری طور پر ریسرچ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو میں جب تک پوری ریسرچ نہیں کر لوں گا اس پہ میں بات نہیں کروں گا. کار چلاتے وقت ہٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا. اگر بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے لگیں اور دل میں نیت ہو کہ میری گاڑی کو نہ مار دیں. اتنا مشکل مسئلہ پوچھا ہے, ایک گلاس نیمبو اور پوچھنا. کار چلاتے وقت ہٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا, بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو جب راستہ دیتے ہو نا تو بس آپ گئے قیامت تک. ہمارے ہاں گلی میں ایسا ہوا, ایک صاحب کی غلطی سے انہوں نے کہہ دیا پہلے آپ, گاڑی لے کے کھڑا ہوا تھا یہاں پہ. جب پہلے آپ اس نے کہا نا, اچھا تھی شب برات اور قبرستان جانے والوں کا رش تھا, نبی کی محبت میں کہاں جا رہے تھے؟ قبرستان, اور روڈ فل جیم. تو گزر, اب ایک کو راستہ, اسی کے پیچھے دوسری گاڑی, اسی کے پیچھے تیسری گاڑی. اب چوتھی پانچویں گاڑی کو نہیں پتا یہ بندہ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ, ہر گاڑی سمجھ رہی ہے کہ میں پہلے آیا ہوں. اب وہ کیا ہوا کہ اب اس کو کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے یار میری غلطی ہو گئی, میں نے ایک گاڑی گزرنے دی. اب وہ گاڑی والوں کو کہہ رہا ہے یار تھوڑی دیر رک جاؤ, میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں, میرے پیچھے دو گاڑی ہیں, ہم گزر جائیں گے. لیکن گاڑی والے ڈھیٹ, کیونکہ جا کہاں رہے ہیں؟ شب برات منانے, قبرستان میں مردوں کی بخشش کروانے. اتنی نہیں ہو رہی کہ یار ایک آدمی ریکویسٹ کر رہا ہے, دو گاڑی ہیں تم ذرا بریک لگا دو, اس کو گزرنے دو, کیونکہ نہیں گزرنے دو گے تمہارے پیچھے تو گاڑیوں کی لین ہے, ایک لائن ہے پوری, اس کو تو گھنٹہ لگ جائے گا کھڑے کھڑے یہاں. نہیں, میں یہاں بیان کر رہا تھا, آواز آئی گالیوں کی نا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا. دیکھا وہ گتم گتا وہ لڑائی. پھر جب تفتیش کی تو پتا چلا بھائی ایک آدھا گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہے, گاڑی کے پیچھے گاڑی چپکی ہوئی ہے, کوئی اس کو گزرنے نہیں دے رہا. اس کی غلطی تھی کہ پہلی گاڑی کو اس نے جانے دیا تھا. تو یہ ہے قبرستان جا رہے ہیں مردوں کی, اور شب برات پہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں قبرستان پہ, اب تو خواتین بھی جا رہی ہیں, چھمک چھلو بن کے جا رہی ہیں قبرستان مردوں کو بخشوانے کے لیے. لوگ چاہ رہے ہیں کاش ہم بھی اسی قبر میں لیٹے ہوئے ہوتے, کتنا اچھا موسم چل رہا ہے یہاں پہ. صاحب ڈرامے بازی ہے میرے بھائی, شب برات کے نام پہ صاحب ڈرامے چل رہے ہیں. ربیع الاول کے الگ کہانیاں ہیں, محرم کی الگ کہانیاں, یہ سب مولویوں کے منجن ہے. یہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہے جس کو ایک دوسرا, عبادت تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا شب برات میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو سب یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. چمک چھلو بنی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے نہا دھو کے تیار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سب. آخری سوال پوچھ لو, یہ بیچارہ کافی دیر سے کر رہا ہے, جہاں اتنا صبر کیے بیٹھ جائے یار. مفتی صاحب دو سوال تھے میرے. ایک کا تو آپ نے بتایا کہ آپ بعد میں حوالہ دے دیں گے کہ یہ جو بدعت کے حوالے سے مشہور ہے, کیونکہ ابھی جو کل ربیع الاول گزرا ہے اس میں نے لنگر کھانے سے انکار کر دیا, تو ساتھ ہی اس نے میرے کو طنز دیا کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے. اس کا آپ حوالہ دے دیں گے تو میں ساجد بھائی وغیرہ کسی سے لے لوں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک فرقے کا جلوس ہوا تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا, چپ تعزیہ. جی, تو اس میں اسی فرقے کے ایک شخص نے مجھے بولا کہ یہ چیز بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے, حالانکہ وہ اسی فرقے کا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی ہمارے اسکالرز ہیں بلند سطح پہ, چاہے وہ جس فرقے کے بھی ہیں, ان کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے کہ جو نئی سے نئی چیز ہوتی جا رہی ہے, بالفرض اگر وہ 5 بجے جلوس ختم ہوتا تھا تو وہ 7 بجے ختم ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے میری نظر میں. اور اس کے حوالے سے دیکھو یہ محدود ایسے ہوں گی کہ شیعہ اسکالر بولے اس کے خلاف. ایران میں روڈ پہ کوئی جلوس کوئی تعزیہ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے. تو شیعہ اسکالر آگے بڑھ کے بولے بھائی یہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, جو ایران میں ہوگا وہ بھی یہاں بھی وہی ہوگا. بریلویوں میں جو معتدل ہیں وہ بولیں کہ یہ ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے, غلط. ہم بولیں گے تو ہمیں تو ویسے ہی خوش کے وہابڑے کہتے ہیں یہ لوگ. تو وہ ہم تو بس ممبر پہ ایک ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھئی شیعہ میں جو معتدل علماء ہیں, جیسے ایک شیعہ عالم نے ٹی وی میں بیان دیا تھا کہ ایران میں فتویٰ آیا ہے کہ شیخین ابو بکر عمر کو برا بلا کہنا حرام ہے. مجھے بڑی اچھی لگی تھی ان شیعہ عالم کی یہ بات, انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ ایران میں یہ وہاں کے کوئی مفتی ہیں, ان کا فتویٰ ہے کہ بھئی یہ صحابہ کو برا بلا کہنے پر یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کو, لیکن ہر مسلک میں نا پسند شدت پسند مولوی ہی کو کیا جاتا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. اعتدال والے آدمی کو لوگ پسند ویسے ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تو محفل سجاتا ہی نہیں ہے, لوگوں کو یہی پسند ہے کہ دے دنا دن, اس اسٹائل ہی یہی ہے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।